प्रोग्राम रूबरू मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जगमोहन सिंह रैना, जो कि पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट है, साथ ही साथ एक ट्रेडर भी है। इनसे जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। खैर मकदम है प्रोग्राम में। ये मुझे बताइए कि आपने अपने करियर की शुरुआत कहाँ से की और स्कूलिंग कहाँ से आपकी हुई? देखिए सब, मेरी सारी लाइफ जो गुजरी है वो श्रीनगर सिटी में गुजरी। हाँ, शुरुआत जो मेरी पहले फर्स्ट सेकंड क्लास जो थी वो मेरे ननहाल जो विलेज है सिंहपुरा कलान, जहाँ मेरा बर्थ प्लेस है, वहां से शुरू हुई। नो, सिंहपुरा बारामूला। हाँ, वहां से मेरी शुरुआत है। पर मैं जब शहर में आया तो मैंने फिर यहाँ स्कूलिंग, पहले डीएवी स्कूल, फिर खालसा स्कूल, फिर उसके बाद मैंने एसपी कॉलेज, फिर बिमना कॉलेज, और उसके बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी से मैंने एलएलबी ऑनर्स किया। पर इस सारे दौर में मैट्रिक से मेरी जिंदगी जो है वो कश्मीर के यूथ के साथ शुरू हुई। मुझे एक ऐसा लगा कि 47 के बाद, 1947 का जो कश्मीर में एक बहुत ही बड़ा सानिया हुआ यहाँ पर, तो उसके बाद यहाँ के सभी लोग बड़े सहमे हुए थे। उसी तरह से यहाँ का नौजवान भी बड़ा सहमा हुआ था। तो मैंने फिर ये कोशिश की कि यहाँ के नौजवानों को किसी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जाए, उन्हें घर से बाहर निकाला जाए और वो सामाजिक बातों में काम करना, सामाजिक कामों में काम करना जुट जाए। तो मैंने इसी तरह से फिर मैंने सबसे पहले मैंने ऐसे शुरू किया कि हम लोगों ने कुछ सेमिनार शुरू किए और सिंपोजियम शुरू किए, फिर कल्चरल एक्टिविटी शुरू की। ईयर कौन सा था? ये शुरुआत मेरी 72 से हुई, जब मैं मैट्रिक का स्टूडेंट, मैट्रिक से बाद ही। और कॉलेज में आते मैं इतना पॉपुलर था कि यूनिवर्सिटी के लोग मेरे साथ चलते थे तब, क्योंकि कश्मीर में जो ऐसे आज हम देखते हैं एनजीओ, तब मेरे उसी तरह का ये एनजीओ टाइप का वर्क होता था। और मैं आपसे ये बताऊं कि मुझे बड़ा फख्र है कि मेरे प्रोग्राम में कश्मीर के जितने भी यहाँ इंटेलेक्चुअल्स थे, चाहे वो डॉक्टर आगा अशरफ अली थे, डॉक्टर मोहम्मद यासीन थे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, चाहे वो शर्मा साहब थे हमारे, वो भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, यहाँ के पीटीआई के चीफ या जर्नलिस्ट शमीम अहमद शमीम, प्राणा जलाली, मतलब मैं किस किस का नाम आपसे लूं, वो सब इसमें जुड़े। फिर यहाँ तक कि मेरे प्रोग्राम में जो मेरे यहाँ के उस वक्त के मिनिस्टर, जैसे अब्दुल गनी लोन एजुकेशन मिनिस्टर थे, वो भी बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स में शामिल हुए। यहाँ पर मैं आपको एक बात का जिक्र जरूर करूंगा कि 72 शुरू से ही कश्मीर में कुछ ना कुछ यहाँ नौजवानी में बेचैनी रहती थी, और फिर एक यहाँ हड़ताल हो जाती थी, और फिर स्कूल कॉलेज बंद हो जाते थे। पर उसके बाद जब एग्जाम होते थे तो स्टूडेंट नेचुरली जब पढ़ा नहीं होता था तो फिर नकल से वो पास किया करते थे। तो मैंने एजुकेशन सिस्टम पर बहुत काम किया, और उसमें एजुकेशन में हमारे कमिश्नर दर साहब थे उस टाइम, या उसके बाद और भी कुछ नाम भी मैं भूल चुका हूँ, लेकिन अब्दुल गनी लोन जैसे मिनिस्टर वगैरह वो बड़े जुड़े। सईद मीर कासिम साहब चीफ मिनिस्टर थे, वो इसमें आए। फिर उसके बाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जब वो पावर में नहीं थे, वो उस वक्त भी एक बहुत बड़े प्रोग्राम में शामिल हुए। मैंने एक स्कूटर रेस यहाँ की थी जो हारवन से लेकर टीआरसी तक थी। आप इमेजिन करेंगे लाख और 1.5 लाख बच्चा जो था, यूथ हमारा, उस प्रोग्राम को देखने के लिए है। आज भी मेरे पास उसके बड़े फोटोग्राफ्स हैं, तस्वीर हैं। फिर मैंने यहाँ पर मतलब यहाँ के जो जाने पहचाने जैसे कुछ लोग थे, उनकी इज्जत वगैरह करने के भी तरीके ढूंढे। जैसे हमारे पास बशीर अहमद बशीर, जिसको हम बाप के नाम से जानते हैं, कार्टूनिस्ट थे, और वो डेली कार्टून जब छपाते थे तो हर कोई, चाहे वो अनपढ़ आदमी था, लेबर था, वो भी उसको समझ आ जाता था कि कश्मीर के आज क्या हालात पर क्या बात हो रही है, या वो क्या कहना चाहती है, मेन जो मीडिया की न्यूज होती थी। तो मैंने उनका एक यहाँ कार्टून एग्जीबिशन किया, और वो भी किया मैंने लाल चौक में लाला रुख होटल के अंदर, जिसमें तकरीबन 8-10 हजार आदमी शामिल हुआ। और उस प्रोग्राम को इनॉग्रेट इंदिरा गांधी ने उस वक्त किया, और उसके साथ देन और बहुत से लोगों काफिला था, बड़े वीआईपी का मैं किसका नाम दूंगा, लेकिन इंदिरा गांधी का एक नाम था, मैं इसलिए उनका ये नाम लिया। फिर यहाँ पर ऐसे था कि मैं गफार अब्दुल गफार खान, जो हमारे पूरे जम्मू कश्मीर और अफगानिस्तान तक एक बड़ा इन्फ्लुएंस रखते थे, तो मेरा उनसे एक राब्ता होता था कि भाई ये पुराने
جو آزادی دلانے میں گاندھی جی کے ساتھ تھے، تو میں ان کے ساتھ بھی رابطہ تھا، کیا آپ کے خواب پورے ہوئے؟ اور کیا رول رہا ان کا؟ تو غفار خان صاحب جب یہاں آئے، شیخ عبداللہ کی جو چیف منسٹر تھے ان کی دعوت پر یہاں آئے سم ٹائمز ان 1981، تو پھر انہوں نے شیخ صاحب سے کہا مجھے ان سے ملنا، پھر پولیس آئی ڈھونڈتے ڈھونڈتے، ان کے پاس پورا ایڈریس تو تھا نہیں، الٹیمیٹلی غفار عبد الخان صاحب میرے یہاں آئے گھر میں، تب بہت بڑی بھیڑ میرے گھر میں، میرے نوجوان دوستوں کی تو ملاقات ان سے ہوگی، تو انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ مجھ سے پوچھا، ان کا ایک مجھے سوال یاد ہے، کہا جگمن بھائی مجھے ایک چیز بتاؤ، آپ کے دیش میں لوگ زیادہ غریب ہیں یا امیر؟ تو میں نے صاحب بولا میں کہ لوگ غریب ہیں، کہا تو پھر امیر لوگ کیوں حکومت کر رہے ہیں آپ پر؟ اگر غریب لوگ حکومت کریں گے تو وہ سمجھیں گے غریبوں کی ضروریات تو قدر کیا۔ تو ایک بہت بڑا جملہ ایک پرانے ایکسپیرینس آدمی کا، جس کو بعد میں بہت سے لوگوں نے سراہا ان کا آنا، تو میں نے کہا کہ اسی طرح سے پھر میرے یہاں بہت سے سیمینار ہوا کرتے تھے، اور ایون جے آر ڈی ٹاٹا، پھر ہیرمن شیفرڈ جو جرمن کے چانسلر تھے وہ بھی، اور اس وقت کے لوگ جو بڑے انٹلیکچوئل ٹائپ کے میرے یوتھ میں تھا، کیونکہ ٹیلنٹڈ آدمی ہے بچہ یہاں کا کشمیر کا، ان سیمینار میں یہاں رہا، پھر یہاں سے میں ان کو باہر بھی بھیجتا رہا، ان کے اس پہ دعوت پہ جاتے تھے، تو یہاں کے نوجوانوں کا جو ذہن ہے وہ ایک بڑا کنسٹرکٹیو چیزوں کی اور کیا، اور مجھے آج وہ دوست کہتے ہیں، کیونکہ میرے سارے جتنے میرے ساتھ پڑھے جو میرے ساتھ جڑے رہے وہ سارے بعد میں آئی اے ایس، کے ایس، آئی پی ایس اور وہ افسرس بنے، کیونکہ ان سب کو ایک ایسا ایکسپوجر میں نے دیا، وہ آج ریئلائز کرتے ہیں، اب وہ ریئلائز نہیں کر رہے تھے جب اسٹوڈنٹ تھے، کچھ بن گئے تو پھر ریئلائز ہوگا۔ ہاں، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جگو سر آپ کتنی دور کی سوچ رکھتے تھے تب، تو اس طرح سے میں نے یہاں پر نوجوانوں کو بالکل، اگر آپ یہ پیریڈ دیکھیں گے 70 to 81، اس سارے پیریڈ میں میرے ساتھ لوگ بہت سی چیزوں میں جوڑے، جو ایک عام ٹائپ کے لوگ تھے وہ میرے یوتھ فورم تھا اس کے ساتھ جوڑے، جو ایک امیر کلاس تھی، مطلب ایک ہائی فائی کلاس بھی تھی ہمارے کشمیر میں، اس کو میں نے روٹریکٹ میں لایا، روٹریکٹ کلب ایک روٹری انٹرنیشنل کا ینگر گروپ ہے، تو اس کے تھرو بھی ہم نے یہاں بہت سے پروگرام جو ہیں وہ کیے، پھر میں نے یہاں پر وائلڈ لائف پرزرویشن سوسائٹی بھی بنائی، کیونکہ مجھے اس وقت سے اس یہاں کے ماحول کا ایک بہت خیال تھا کہ صاحب وائلڈ لائف پرزرویشن سوسائٹی کو لا کے میں نے سب سے پہلے چنار جو ہے یہاں کا اس پر بات کرنا شروع کی، میں نے کہا یہ ایک چنار ایسی ٹری ہے جو ہمارے سوشل لائف پر، ہماری اکنامیکل لائف پر، کیونکہ آپ کا ووڈ ورک کا کام، شال کا کام، ہر چیز پہ چنار کے پتے کا نشان ہے، اور غریب آدمی سردیوں میں اس کے پتے جلا کے گھر میں اپنے آپ کو گرم سردیوں میں رکھنے کی کوشش کرتا تھا، تو پھر میں نے وائلڈ لائف میں اس پر کام کیا، پھر دوسرا ہوکر سر جو یہاں پر یا باقی اور جو ایسے ویٹ لینڈز تھے وہاں پر ہمارے پاس مائگریٹری برڈز بہت آتے تھے، اس ٹائم پھر میرے ساتھ جڑے میر عنایت اللہ صاحب جو چیف وائلڈ لائف وارڈن تھے، پھر ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی، یہاں کوئی 100 کے قریب جو کنٹریز کے وائلڈ لائف وارڈنز تھے وہ یہاں آئے، اور اس وقت چیف منسٹر جو تھے یہاں کے ڈاکٹر فاروق عبداللہ وہ بھی اس میں شمولیت ہوئے، تو بہت بڑا ہم لوگوں نے ایک یہاں انوائرمنٹ میں ایک بڑا رول ادا کیا، چنار کے ٹری کو دکھایا، اور ہمارے جو یہ ویٹ لینڈ تھے ان کو بچانے کی کوشش کی، کیونکہ یہاں ایک بار ہم نے فاروق عبداللہ اور ان کے ساتھ مولوی افتخار صاحب وہ صبح دیکھا کہ بہت سے برڈز مار کے بوری بھر کے جا رہے، ہم سارے وائلڈ لائف کے ممبر جا کے وہاں پروٹیسٹ کیا، ہم نے کہا یہ برڈز آئے ہیں یہاں پر لائف ڈھونڈنے اور آپ ان کو مار دیتے ہو، تو انہوں نے کہا نہیں بات صحیح ہے، بٹ ہم اس پہ ایک گیمز بنائیں گے، پھر انہوں نے ڈپارٹمنٹ ان کو کہا اپنے جو یہ تھے میر عنایت اللہ صاحب کہ اس کو ایز گیم رکھیے، رجسٹر کریے، بہت سی چیزوں میں سدھار لایا، ایون چنار ٹری پہ جو اس ٹائم کی گورنمنٹ تھی اس نے اس میں کام کیا، کیونکہ میرے دلیپ کمار جو فلم انڈسٹری کے وہ بھی ایک بہت بڑے فیمس انوائرمنٹسٹ تھے، وہ بھی ایک ایسے پروگرام میں شامل ہوئے میرے یہاں، ان کے ساتھ سائرہ بانو کی مسز بھی تھی، اس سارے پروگرام میں فارسٹ منسٹر حکیم حبیب اللہ، چیف منسٹر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور باقی سارے آفیسر شامل ہوئے، تو اس میں بہت سے ڈیسیجن ہم نے اس ٹائم جو آفیشل طور پر وہ لیے گئے کہ چنار کو کیسے بلڈ کیا جائے، کیسے بچایا جائے، تو ان سب لوگوں کی مدد سے دلیپ کمار کے آنے سے اس پروگرام کی بڑی شہرت ہوئی، تو اس طرح سے ہمارے بہت سے ایسی چیزوں میں
میں نے یہاں کام کیا. اب یہ میں آپ کو خالی چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں. پھر میں نے ہمارا یہ خطہ جو ہے ہمیشہ ڈسٹرب خطہ رہا ہے جموں کشمیر کا, تو میں نے یہاں پر بڑی کوشش کی کہ ریکنسٹرکشن آف انڈو پاک ریلیشن, کہ ہندوستان اور پاکستان کے ریلیشن اچھے رہیں, وہ میسج میں نے یہاں سے پیدا کیا. اس پر ہم نے سیمینار کیے, اس پر ہم نے پوسٹر کام کیا. تو یہ چیزیں ساری جب ہم نے کی تو اس کا میسج پورے دیش میں کیا دنیا بھر میں گیا, کیونکہ اس سیمینار میں اس ٹائم کے چاہے افضل بیگ صاحب تھے, شیخ صاحب تھے, مولانا مسعودی تھے, ہرمن سنگھ آزاد ایک کانسٹیٹیوشن ممبر تھے ہمارے جے این کے, اور بہت سے لیڈرز لوگ شامل ہوئے. تو وہ میسج جو ہے وہ اندرا گاندھی تک پہنچا, اور اندرا گاندھی نے مجھے تب یہ بات, جب میں ان سے ملنے گیا ایک بار, تو انہوں نے مجھے اس کا ذکر کیا. ہاں, انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو اس ٹائم ڈائلاگ چل رہے تھے, بیگ پارتھا ساتھی ڈائلاگ چل رہے تھے کشمیر میں ریسٹوریشن کی, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, مجھے لوگوں کو ساتھ لینا ہے اور اس خطے کو, جموں کشمیر اور پنجاب کو, ہمیشہ پبلک کو ساتھ رکھنا ہے, امن رکھنا ہے. تو آپ کی ایسی کوشش جو ہیں گراؤنڈ لیول پہ, آئی اپریشیٹ اٹ. یہ مجھے میڈم اندرا گاندھی نے کہا, وچ از ان میڈیا. پھر سراہا گیا. بالکل. تو اس طرح کی بہت سی ایسی چیزوں میں نے یہاں کے نوجوانوں کو جوڑے رکھا. پھر یہاں اس کے بعد حالات جب خراب ہوئے 30 سال, جب پھر میں نے سکھ مائنارٹی نے مجھے آگے لایا, اس وقت بھی میں نے یہاں ایک مائنارٹی اور میجارٹی کے بیچ میں پیار برائے رکھا, تال میل رکھا, اور وہ پچھلے 15-20 سال میں نے اس پہ کام کیا. تو یہ ساری زندگی کا ایک چھوٹا سا نقشہ ہے, پر اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا, پر ایسے بہت سے کام کیے, بہت سے گورنرز, بہت سے لوگ میرے ہمارے ان پروگراموں میں شامل ہیں. آپ سے جاننا چاہیں گے, آپ نے ایجوکیشن پہ کام کیا, انوائرمنٹ پہ کام کیا, اور بھی بہت چیزوں پہ آپ نے کام کیا. اس کے بعد آپ نے سیاست میں کب قدم رکھا؟ دیکھیے, جب میں بہت پاپولر ہو گیا تھا یوتھ میں, تو ان دنوں دیش میں سنجے گاندھی کی ایک موومنٹ شروع ہوئی. اس میں کچھ 5 اکنامک پروگرام رکھے اور 20 پروگرام جو تھے پرائم منسٹر کے وہ رکھے. تو مجھے کچھ اچھا لگا, میں نے کہا کہ جموں کشمیر کے نوجوان کو بھی فائدہ اس کا ملنا چاہیے. تو مجھے سعید میر قاسم صاحب تھے اس وقت چیف منسٹر, انہوں نے مجھے دعوت دی, انہوں نے کہا نہیں آپ ہمارے ساتھ جڑیے, اس موومنٹ کے ساتھ جڑیے. تو میں نے بھی اپنے دوستوں سے جب مشورہ کیا, تو اچھے دوستوں نے مجھے مشورہ دیا, انہوں نے کہا نہیں ہم اس میں شامل ہوں گے. تب انہوں نے اس ٹائم مجھے یوتھ کانگریس کا سیکرٹری جے این کے کا بنا دیا, اور اسی ٹائم نئی ٹیم جو پھر ہم نے بعد میں غلام نبی آزاد کو لایا, اس میں رشید قابلی صاحب جو کشمیر کے ایک بڑے مشہور تھے وہ بھی لائے, ایک اور بٹ صاحب تھے مائسما کے, ان کو لائے, وہ ایم ایل سی رہے, اور بہت سے لوگ. لیکن میرا کبھی بھی شوق سیاست کو پکڑنا نہیں تھا. میں کبھی بھی, میں پاور کے نزدیک رہا, پر مجھے پاور سے کبھی بھی پیار نہیں ہوا. میں صرف لوگوں کے کام کرنا چاہتا تھا اور لوگوں کی آواز کو سرکار تک پہنچانا چاہتا تھا. تو وہ پھر میں کافی دیر میں نیشنل کونسل کا ممبر بھی رہا اس میں, یوتھ کانگریس میں تب, اور دلی کے بہت سے جیسے وسن ساٹھے تھے, وی سی شکلا تھے, اور بھی کافی بہت سے لوگ, اب مجھے یاد بھی اب اتنے نہیں رہے, بہت سے لوگوں کے ساتھ میرا کام کیا. مطلب اس کونسل میں جو یوتھ کانگریس کی کونسل تھی نیشنل سنجے گاندھی کے ٹائم کی, میرے جتنے بھی لوگ تھے, کوئی ممبر پارلیمنٹ بنا, کوئی منسٹر بنا, کوئی چیف منسٹر بنا, میں واحد آدمی ہوں ان میں جس نے کوئی پاور نہ لیا. حالانکہ مجھے موقع دیے گئے, پر میں پاور سے دور رہا. لوگوں کے کام کوئی آپ نے پاور سمجھا, لوگوں کے کام جتنے ہوئے آپ نے اس میں بالکل بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. بہت اچھا. آج کی سرکار اگر ہم دیکھیں تو کافی مسئلے ہیں, لوگوں کے کافی مسئلے ہیں, بجلی پاور سڑک تو مسئلہ بنا ہی رہتا ہے. اس کے باوجود ایک بے روزگاری کا بڑا ایک مسئلہ ہے جس کو آج تک ایڈریس صحیح سے نہیں کیا گیا, چاہے کوئی حکومت ہو. پچھلے 10 سال سے ایل جی کی پرشاسن تھی, اس کے بعد نیشنل کانفرنس کی حکومت آئی. اب انہوں نے وعدے بھی کیے مانو ڈیلی ویجر اس کو پرمٹ کرنے کا, ابھی وہ ہوا نہیں. یا جو بے روزگاری کی شرح ہے جموں کشمیر میں سب سے زیادہ ریکارڈ کی گئی, تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ افسوس یہ ہوتا ہے, دیکھیے 50 سال کے زندگی کے ایکسپیرینس سے مجھے 2-4 چیزیں کشمیر کے برکھ کر میں آپ سے بتاؤں کہ یہاں پہ ہم جتنے بھی لوگ پانی پیتے ہیں, ہم گندا پانی پیتے ہیں. مجھے کہنے میں کوئی شرم نہیں اس بات میں, اور سرکار اس پر کوئی کام نہیں کر رہی. جبکہ آج بھی جو ہمارے گورنر ہیں
ان نے بھی شروع میں کہا کہ ہمیں پتہ نہیں کیا مشن اس کو بولا انہوں نے کہ اس مشن جل جیون کے تحت بہت بجٹ آیا ہے. انہوں نے ایک میٹنگ میں کہا تھا ایم ایل اے کو مجھے پلان دے دو. پر میں نے گورنر صاحب سے اس وقت بھی کہا, میں گورنر صاحب ہمارے پاس کشمیر میں 4 پانی ایسے ہیں, اگر وہ پانی پئیں گے لوگوں کی بیماریاں دور ہو جائیں گی. سب سے زیادہ پانی ہمارا فلو تھا ساؤتھ میں پہلگام کا لدر نالا, کوئی پانی نہیں پیتا اس کا. اس کے بعد تھا سندھ کا نالا جو ہمارا سونمرگ سائڈ سے آ رہا ہے, کتنا پانی ہے اس کا. پھر یہاں سے فیروز پور نالا, یہ 3-4 بڑے میجر پانی ہے. اگر ان کو ٹیپ کرتے یہ لوگ, سرکار ٹیپ کرے اور یہ پانی لوگوں کو پلائے تو یہاں پر آدھی سے زیادہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی. اور ہم جو پانی پی رہے ہیں اٹ از کنٹمپلیٹڈ واٹر. آپ کہیں گے کیوں؟ اب میں اتنے ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جاؤں گا. جتنا سپرے ہم کر رہے ہیں ٹریز کو, جتنی کھاد ہم یوز کر رہے ہیں, وہ سارا پانی بارش کا پانی کے نالوں سے اکٹھا ہو کے آتا ہے جو ہم پی رہے ہیں, زہر نہیں تو اور کیا. دوسری بڑی بات یہ تھی کہ یہاں پر اتنی سورسز آف پاور بنانے کے ہیں کہ ہم بجلی پورے نارتھ انڈیا کو دے رہے ہیں. ہمارا این ایچ پی سی جو ہے وہ ہم سے پروجیکٹ لے گیا ہے سارے. اگر اس کا ہم کو 30% ہی واپس دے دے, کیونکہ ریسورسز ہمارے ہیں, ہمیں پورے جے اینڈ کے میں بجلی فری ہوگی. اگر آپ ذکر کریں گے سوال 1 سوال 2 میں کس کا نام لوں, یہاں کارگل میں بھی پروجیکٹ ہے, بارامولہ میں بھی ہے, یہاں رامبن میں بھی ہے, جموں میں بھی ہے, کیا نام ہے سامبا میں بھی ہے. ہر جگہ ہمارے بجلی کے وہ ہیں. ہمارا کم سے کم 10-15 ہزار بچہ ہر سال اپوائنٹ ہو سکتا تھا ان پاور پروجیکٹ کے ساتھ. بسائڈ دیٹ یہ پاور جو ہے ہم یوز کر سکتے تھے فری. ہمیں یہاں پر ڈیولپمنٹ میں کام آتا. یہ پانی جو ہے ٹورزم میں آ سکتا تھا. ہمارا ٹورزم جیسے ہوٹلز ہیں وہ ٹوٹلی مطلب یہ جو مطلب what do you call that, مطلب ان کی وہ جو پاور جنریشن سے ان کی ہمیشہ گرمی, جس کو میں تھوڑا سا ورڈز ایگزیکٹلی یوز کرنے جا رہا ہوں, کہ ہمیں پاور اتنا ہوتا ہمارے جتنے ہوٹلز سب ہاٹ ہوتے. اور سردیوں میں بھی 24 گھنٹے, جتنے سردیوں میں ٹورزم ہوتا گرمی میں ہوتا اتنا سردی میں بھی ہوتا. ظاہر ہے کہ ہمارے لوگ اس پہ چلتے, کیونکہ ہمارے ٹورزم کے ساتھ ٹرانسپورٹ انڈسٹری, ہمارے ٹورزم کے ساتھ ہوٹلز, شکاراز, بہت لوگ جڑے ہوئے. تو تیسری بڑی بات ہمارے پاس تھی فروٹ انڈسٹری, یہ والی, اینڈ ہینڈی کرافٹ. فروٹ انڈسٹری کو بھی آپ یہ دیکھیے, ہمارا سیب مشہور تھے. اگر امبری سیب کی بات کریں, ون ایپل کیپس اے ڈاکٹر اوے, وہ ایپل تھے جن کی لائف تھی. مہاراجی تھا, تریل تھی, کیسر کا سیب تھا, مطلب یہ سیب تھے. انہوں نے کیا کیا پتہ نہیں کن لوگوں نے, آپ کہا ہے کہ یونیورسٹی ہے ہماری, وہاں پروفیسرز ہیں, ان کی ریکمنڈیشنز ہیں. وہ ایپل جو انہوں نے اب یوز کی, یہاں انہوں نے انٹروڈیوس کیے کشمیر میں, وہ ایپلز بش میں پیدا ہوتے ہیں, ناٹ آن ٹری. وہ ایپل گر رہے ہیں, تھوڑا سا تیار ہوتے ہیں, رائپ ہوتے ہیں, ایک دم نیچے گر جاتے ہیں. اب جیسے پچھلی بار راستہ ہمارا بند ہوا 15 میں, وہ سارے کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا. لیکن جو ہمارا اپنا ایپل تھا وہ ہمارا یہاں کے کلائمیٹ کے ساتھ بڑا میل کھاتا تھا. وہ 3 مہینے, ہمیں یاد ہے میری اپنی گرینڈ مدر جو تھی, وہ ہم کو مارچ اپریل کے مہینے میں امبری سیب نکال کے دیتی. آج کون سا سیب آپ اتنا لانگیوٹیڈی کے لیے رکھ سکتے ہیں؟ پھر کوئی ایسی پالیسی نہیں ہوئی, سپرے پالیسی ایسی ہوئی کہ ہمارے ہیلتھ پہ یہ ہوا. اسی طرح سے ہمارے پاس ایک اور بڑا سیکٹر تھا, وہ تھا فشریز سیکٹر. ہم فش کارپوریشن آف جموں کشمیر بناتے, اور جو فش ہماری ٹراؤٹ ہے یہ دنیا بھر میں مشہور ہے یہ فش. اور ہمارا اس کے پاس ریسورسز ہے, چاہے وہ کشمیر ہو, چاہے جموں ہو, چاہے پونچھ ہو, سب جگہ پانی ہے ہمارے پاس, بیکاز یہ سارا پہاڑی علاقہ ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے پانڈ بنا کے ہم پڑھے لکھے نوجوانوں کو ریلیز آؤٹ کرتے, بجائے اس کے جیسے ہم لوگوں نے انڈسٹریل یونٹ یہاں دیے ہیں نوجوانوں کو, نہیں چلتے وہ, بیکاز اٹس the اینڈ آف دا کنٹری. کیونکہ جو پروڈکٹ دلی میں بنے گی, جو جموں میں بنے گی, جو بامبے میں بنے گی, وہ سستی بنے گی دین, کیونکہ وہاں سے را مٹیریل یہاں پہنچنے تک وہ مہنگا پڑتا ہے. وہ کوئی پروڈکشن یہاں کی ویسے نہیں ہو سکتی. انڈسٹری صرف ہماری ہارٹیکلچر بیسڈ اور سب ادر لائک
اس طرح کی چیزیں جو ہیں جس میں ہمارا نوجوان جو ہے ان امپلائمنٹ دور کر سکتے ہیں. پر سرکار ان کی اور کام بالکل نہیں کر رہی ہے، نہ سوچ وچار کر رہی ہے. ہم آواز دے رہے ہیں، ان کو سنائی دیتا ہے تھوڑا تھوڑا، پر ان کو سنائی دینے سے پورا نہیں. جب تک اس پر پورا کام نہ کیا جائے، سمجھا نہ جائے، تو کیسے ہمارے نوجوانوں کی زندگیاں بنے گی؟ اس طرح ایک کھلواڑ کر رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کے ساتھ، جس کی وجہ سے وی ہیو لاسٹ لیکس آف یوتھ ان کرائسس، ان باقی چیزوں میں، بہکاموں میں، ان چیزوں میں آئے. اور جب ان امپلائڈ ہوگا تو کوئی بھی آدمی ان کا استعمال کرے گا. اب ڈرگس کا استعمال ہو گیا. تو یہ سب چیزیں جو ہے ہمارے کشمیر میں ایک بڑی صحیح، ایک گہری سوچ رکھتی ہیں، اور ایک اچھے لیڈر کی ضرورت ہے، جو وہی غفار عبدالغفار خان کی بات، جو عام آدمی کا لیڈر ہو، جو سلور سپون لیڈر ہوں گے یہاں پہ. وہ جانتے ہیں خالی ڈرائنگ روم میں رہنا اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے باتیں کرنا. باتیں لوگوں سے ملتے ہیں، سنتے ہیں، ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. اس طرح ایک ریویژن کی ضرورت ہے کشمیر میں. تو اس لہٰذا یہی چیزیں جو میں نے پچھلے 50 سال میں کی ہیں، تو مجھے فخر ہے کہ آئی ایم فیلنگ پراؤڈ کہ میرے ساتھ، کیونکہ مجھے سارا جو فیڈ بیک مجھے دوستوں نے دیا، وہ دوست جو اپنی زندگی میں بڑے اچھے مقام پر پہنچے، انہوں نے کہا نہیں جگموہن، آپ کی سوچ تب بہت بڑی تھی، تب ہم نہیں سوچ پاتے تھے جب ہم آپ کے ساتھ کالج یا یونیورسٹی میں پڑھتے تھے. تو یہ مجھے ایک اپنی سیٹسفیکشن ہے زندگی کی. حالانکہ میں کینسر سے پیڑ بھی رہا ہوں پچھلے 2-3 سال سے، پر پھر بھی میرے میں ابھی بھی جو ہمت و حوصلہ ہے وہ برابر ہے. اور میں آپ سے یہ بتاؤں کہ میں نے آرٹیکل 370 پہ بھی یہاں کانفرنس کی، تاکہ لوگوں کو بتاؤں کہ اس میں رکھا کیا ہے. ایک کھوکھلا نعرہ دے کے اس کو لوگوں کو بہکایا گیا، وہ بھی میں نے یہاں کی 1980 میں. پھر میں نے یہاں پر فرسٹ انگلش میگزین اسٹیٹ رپورٹر بھی یہاں شروع کیا، جس میں بھی اگر آپ ابھی آج بھی دیکھیں گے، اس میں بھی ہمیشہ میں نے یہاں کی کئی باتوں کو ابھارنے کی کوشش کی. تو اس طرح کا زندگی بیتا، ویری کنسٹرکٹیو. اینڈ ایز اے بزنس مین میں نے اس میں بھی بہت بڑا کام کیا، چاہے ہڑتال تھی، چاہے کرفیو تھا. میں گیس ڈسٹریبیوٹر ہوں یہاں پہ، ٹرانسپورٹر بھی ہوں، اور پبلک کے ساتھ جڑا ہوں. 40-50 ہزار آدمی تو میرے ساتھ ہر مہینے میں جو جڑا ہوتا ہے. تو میں پبلک کی گراؤنڈ کی باتیں جو ہیں ہمیشہ سینے میں رکھتا ہوں کہ لوگوں کے دکھ درد میں ہمیشہ شامل. آپ کا بہت بہت شکریہ. تو اگلے شمارے تک ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. اگلے شمارے میں کسی اور شخصیت سے آپ کی ملاقات کروائیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.